बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत चट्ठा साहब के 2 मोबाइल अदारों के हाथ लग चुके हैं और इन दोनों मोबाइल से बहुत अहम किस्म के सबूत उनके हाथ लगे हैं। वो सबूत क्या हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ ज़रा इशारतन आपको बताता जाता हूँ कि जनाब इमरान खान, बुशरा बीबी, मलक रियाज और कई लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ KPK का पूरा इलेक्शन जो है ये भी मुतनाज़ा है और कहानी जो है वो उसने नया रुख इख्तियार कर लिया है, चूँकि ऐसे शवाहिद भी सामने आए हैं। आपके इल्म में है कि एक वीडियो जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी वायरल हुई, जिसमें ये बताया गया कि जी लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस पे, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे बैलेट पेपर प्रिंट किए जा रहे थे, तो लिहाजा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। राय साकिब खर साहब और उनके साथ एक और जो है वो सहाफ़ी हैं। अगर किसी को नहीं इल्म तो मैं बताता हूँ कि इनका नाम मियाँ इमरान अरशद साहब है। ये एक निजी TV चैनल पे जो है इनका प्रोग्राम चलता है, तो ये इसी किस्म के प्रोग्राम वगैरह करते हैं। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया ये यानी कि ये कल का वाक़या नहीं था, ये गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 15 फरवरी की ये वीडियो है। और इस वीडियो के मंजरे आम पर आने की कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये दोनों जो शख्सियात हैं इनके अपने अपने TV चैनल्स ने इनकी ये जो स्टिंग ऑपरेशन था इसकी प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं किए। ये वीडियोस अपने अपने TV चैनल्स पे नहीं चलाई गई, क्योंकि दोनों जो TV चैनल्स हैं ये डिफरेंट मीडिया हाउसेस से रिलेटेड हैं। तो दोनों TV चैनल्स की जो मैनेजमेंट्स थी उनका ये कहना था कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो इतना सादा सा नहीं लग रहा। और इसके अलावा इमरान अरशद साहब जो हैं उनके प्रोड्यूसर मेरे बड़े दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो लिहाजा उनके साथ मेरी गपशप हुई। मैंने उनसे ज़रा समझने की कोशिश की कि सर ये हुआ कैसे। नाम मैं दानिस्ता तौर पे नहीं ले रहा, जो लोग जानते हैं उनको पता चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये बताया, वो तकरीबन वैसी ही कहानी है जैसी कहानी मंसूर अली खान साहब ने जो बयान की ना, उससे मिलती जुलती कहानी है। लेकिन इस कहानी से जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि दानिस्ता तौर पे ये सारी वीडियो जो है बनवाई गई या बनाई गई है, क्योंकि राय साकिब खर और मियाँ इमरान अरशद साहब को मज़कूरा प्रिंटिंग प्रेस तक यानी कि लक्ष्मी चौक तक ले जाने वाली जो शख्सियात हैं उनका एक मखसूस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। और मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे वीडियोस जो बनाई जा रही थी उसमें ज़ाहिर है वो इमरान अरशद साहब के जो कैमरामैन तो खैर नहीं थे, लेकिन मोबाइल पे वीडियोस बनाई जा रही थी। उनके साथ जो प्रोड्यूसर या एसोसिएट प्रोड्यूसर या उनके साथ जो टीम थी उनके लोगों ने वीडियोस बनाई। इसी तरह साकिब खर साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाई, और जो इनको लेके गए थे वो भी वीडियो बना रहे थे। अच्छा, एक जो मौक़िफ़ है वो मंसूर अली खान साहब के ज़रिए आप तक पहुंचा है, जो राय साकिब खर साहब का है, और वो कहते हैं कि जी मैंने ये जो वीडियो है ये लीक नहीं की। तो पहले तो मैं ये ज़रा थोड़ा सा आपको ज़रा इसका इनका ये जो बयान है इसका थोड़ा सा हम जो है वो अपना क्या कहते हैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुई इसमें राय साकिब साहब जो हैं वो जिस कैमरे के साथ या मोबाइल के साथ उनका आई कांटेक्ट हो रहा है वो कोई थर्ड पार्टी तो नहीं लग रही। वो तो लग तो यही रहा है ना कि वो राय साकिब साहब के बिहाफ पे जो वीडियो बना रहा है ये उसके साथ मुखातिब है। एक तो यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा जो है वो लगता है कि राय साकिब साहब ने मंसूर अली खान साहब को जो मौक़िफ़ दिया वो कुछ इससे मैच नहीं करता। और इसी तरह जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया उनका भी ये कहना है कि जो हमारे पास वीडियो थी वो हमने जो है कहीं भी अपलोड नहीं की या कहीं भी जारी नहीं की, चूँकि अदारे को रिपोर्ट कर दिया था। अदारे ने कहा अभी इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और वो ख़ुद भी कहते हैं कि ये वाकई, मैंने जब उनसे ज़ाहिर क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने कहा जी हाँ मलिक साहब लगते हैं जिधर है मामला तो मशकूक जो है ये कि समझ नहीं आ रही कि यार ये कैसे
کہ یہاں پہ جو ہے وہ پرنٹنگ پریس پہ اس طرح سے بیلٹ پیپر جو ہے وہ پرنٹ کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی اس کا تو ایک مخصوص پیپر بھی تو ہوتا ہے نا بیلٹ پیپر کا. کہتے ہیں ہاں. پھر سیریل نمبر بھی ہوتا ہے. کہتے نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر فائل بھی ہوتا ہے نا, مطلب آپ بیلٹ پیپر جس سے کاٹ کے دیتے ہیں پورا اس پہ جو ووٹر ہوتا ہے اس کا بایو ڈاٹا لکھا جاتا ہے, وہاں پہ تھم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو وہ کہہ رہے ایسا کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو بتا دیا کہ معاملہ مشکوک ہے, لیکن جو ساتھ گئے تھے وہ پچھلے چند روز سے یعنی کہ 15 سے لے کے کل کے دن تک وہ مسلسل رابطے میں تھے اور مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ ویڈیو جو ہے اس کو آن ایئر کریں. آپ ویڈیو کو آن ایئر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو آن ایئر کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ میرا ظاہر ہے یہ یوٹیوب چینل ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, تو میں یہاں پہ کوئی بھی جو ویڈیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں جو میں نے خود بنائی ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائے ثاقب کھل صاحب نے اور عمران ارشد صاحب نے جو ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں وہاں سے کم از کم فیس کو کیوں نہیں چلایا, کیوں نہیں آنر کیا؟ مطلب یہ کہ بھی ان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا, ان کو اندازہ تھا کہ یہ سارے کا سامرا معاملہ جو ہے وہ مطلب دھندا ہے پر گندا ہے, یہ کہ یہ صحیح نہیں تھا. تو سر اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, یہ بیلٹ پیپر کا ڈرامہ, یہ کمشنر صاحب کی پریس کانفرنس, کمشنر صاحب کی پریس کانفرنس میں الزامات, اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے جو کنورسیشن ہوئی تحریک انصاف سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ, یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا پری پلان تھا اور باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. اور یہ پلان جو ہے وہ آج کا نہیں ہے بلکہ پہلے کا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو رزلٹس آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سر وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں یا ANP جو بات کر رہی ہے پھر وہ درست ہے. وہاں پہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے, وہاں پہ جھرلو پھرا گیا ہے اور اسلحے کے زور پہ وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ کروایا گیا ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر KPK کا الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے. یہ تمام حقائق جو ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ KPK سے انکوائریز کا آغاز کیا جانا چاہیے. KPK میں جو بیلٹ پیپر یوز ہوئے, وہاں پہ جو ٹھپے لگے, وہاں پہ جو تھم امپریشنز آئے, ان سب کی جو ہے فرانزک آڈٹ کیا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح فرانزک آڈٹ کروایا جائے جس طرح عمران خان نے 2013 کے الیکشن کے بعد کہا تھا نا فرانزک آڈٹ کرواؤ, کہا تھا نا تھیلے لے آؤ تھیلے, تو یہاں پہ بھی تھیلے نکالے جائیں گے اور اس کا فرانزک آڈٹ کروائیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ ان کے نوٹیفکیشن ہونے چاہیے, روکیں یہاں پہ ان کے نوٹیفکیشن. مطلب تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں جن کو ٹکٹس دیے گئے وہ جا کے کہتے ہیں جی اسلام آباد میں یہ جو 3 لوگ جیتے ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ درست نہیں, تو لہٰذا اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دیں. اسٹے آرڈر جاری ہو گیا جناب, سرخم تسلیم ہے, عدالت نے حکم کیا, ٹھیک ہے کر دیا. لیکن پھر یہاں بھی دیکھیں نا, یہ خیبر پختونخوا میں تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو بندوق کی زور پہ الیکشن کروایا گیا ہے. یہاں پہ تو ملیٹنٹ گروپ جو ہیں ان کا ایک تسلط تھا, وہ وہاں پہ پورے صوبے میں جو ہے وہ وہاں پہ دندناتے پھر رہے تھے. تو اس سارے معاملے کو چیک کریں, وہاں پہ کریں ساری انویسٹیگیشن, روکیں ان سب کے جو نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں وہ روکیں. پھر اس کے بعد اگر ان میں سے جو ہے وہ فرانزک آڈٹ میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو کامیاب قرار دیں. تو لہٰذا یہ بھی پھر اس طرف جو ہے وہ غور کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمشنر صاحب کے موبائل سے چیزیں ملی ہیں, کمشنر صاحب چونکہ اس دن سے آپ کو پتہ نا کہ وہ ذرا پردہ اسکرین سے غائب ہے, اور اس کے علاوہ کمشنر صاحب کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں سیکٹری جو ان کے تھے, ان کے گھر پہ بھی ایک ریڈ وغیرہ ہوئی, ان کی اہلیہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پولیس حکام نے اپنی تحویل میں لی ہیں, جن میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی موبائلز وغیرہ جو ہیں اور کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں جو انہوں نے اپنی تحویل میں لیے ہیں. اور جو ان موبائل سے ڈیٹا ملا ہے, جو چیزیں ملی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جناب لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اہم شخصیات کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے, اور وہ ان سے ہدایات لے رہے تھے. اور یہ پلان جو ہے وہ پہلے سے طے کیا جا رہا تھا کہ جی کیسے اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور اس میں نہ صرف
وہ کیا نام ہے، افتخار درانی صاحب کا نام ہے، نہ صرف ارسلان وہ جو خالد ہیں ان کا نام ہے، ڈاکٹر ارسلان خالد، یہ جو تحریک انصاف کے میڈیا سیل کے ہیں، بلکہ اس میں جناب مونس الہی صاحب کا بھی جو ہے وہ عمل دخل پایا جا رہا ہے۔ اس میں پراپرٹی ٹائکونز اور مختلف پراپرٹی سے کاروبار سے جو منسلک شخصیات ہیں ان کے بھی نام جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تحقیقات الیکشن کمیشن میں جاری ہیں، جہاں پہ الیکشن کمیشن کی ایک خصوصی کمیٹی اس پورے معاملے پر جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، چونکہ ان کی تحقیقات جو ہے وہ ایک لمیٹڈ جو حد ہے اس کے اندر ہے۔ ظاہر ہے یہ صرف راولپنڈی ڈویژن کی بات ہے، تو راولپنڈی ڈویژن میں یہ جو اضلاع ہیں اور ان کے جو ڈی سی صاحبان ہیں اور یعنی کہ آر او اور ڈی آر او وغیرہ جو ہیں، جو کہ براہ راست الیکشن سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے کنڈکٹ کروایا الیکشن، جنہوں نے رزلٹ جو ہے وہ دیا، کمپائل کیا، ان سب کے جو ہے وہ بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے پریزائڈنگ افسران جو ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کے بھی بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پروسیس جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں میں آئی تھنک کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد رپورٹ فائل کر دی جائے گی۔ لیکن رپورٹ مجھے لگ تو یہی رہا ہے کہ رپورٹ ایسی ہی آنی ہے جس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی کہ لیاقت چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جب ان کو اس عہدے سے ہٹا کے وہاں پہ جو ہے وہ نئی تقرری کر دی گئی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، تمام جو ڈی سی صاحبان تھے انہوں نے آگے بتایا کہ جی ان پر تو کسی قسم کا پریشر نہیں تھا، کسی قسم کا رزلٹ چینج نہیں کیا گیا۔ تو یہی باتیں وہ ظاہر کمیٹی کے سامنے جا کے کریں گے، اور کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے دے گی۔ لیکن ایک اور بھی جگہ ہے جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور وہ ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، جہاں پہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر لیاقت چٹھا کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ لیاقت چٹھا کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور ان سے اس پورے معاملے پہ جو شواہد اس وقت تک حاصل کیے جا چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، ان کے متعلق ان سے دریافت کیا جائے گا، اور اس معاملے پر کارروائی آگے بڑھے گی۔ یعنی کہ لیاقت چٹھا کے خلاف ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی آگے بڑھے گی، ایک اس کیس میں، اور دوسرا الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف کیس درج کروائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پر بھی تو الزام لگایا نا، تو وہ بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ کوئی کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے عدالت سے بھی، کہ وہ کہیں کہ لائیں جی بتائیں، آپ نے منصف اعلیٰ پر جو ہے اتنا بڑا الزام لگا دیا، تو آئیں ثبوت دیں۔ تو وہاں پر بھی ثبوت دینے پڑیں گے، اگر وہاں پہ ثبوت نہیں دیں گے تو وہاں پر بھی معاملہ آگے نکلے گا، اور وہاں پر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن صرف لیاقت چٹھا اس میں شامل نہیں ہے سر، اس میں وہ بیرون ملک اور ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ایسے مہرے اس میں ملوث ہیں کہ جو ماضی میں پروجیکٹ عمران کو اپنے سر پہ اور کندھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے، تو ان سب کی اس میں جو ہے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی انوالومنٹ جو ہے اس کے ثبوت اداروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اور اب کارروائی جو ہے اس کے علاوہ عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور فرا گوگی اور شہزاد اکبر وغیرہ کے خلاف ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ القادر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس ہے نا، القادر یونیورسٹی والا، وہ جس میں جی عمران خان نے پاکستان پہ بڑا احسان کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں نا سیرت طیبہ پڑھانے کے لیے یونیورسٹی کا قیام کیا۔ ویسے ماشاءاللہ یہ آئیڈیا تو بہت زبردست تھا، لیکن اگر یہ پوری ایمانداری سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا، لیکن نام تھا القادر یونیورسٹی کا، لیکن اس خوبصورت نام کے نیچے جو اصل میں نیت تھی وہ تھی 190 ملین کی کرپشن، وہ پیسہ جو ہے وہ ہضم کرنے کا۔ کس طرح سے کہ ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے کراچی بحریہ میں جو زمینوں پہ قبضے وغیرہ کیے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے 460 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع کروانا ہے، تو ملک ریاض نے وہ پیسہ جمع کروانا تھا، لیکن برطانیہ ملک ریاض کی جو ہے منی لانڈرنگ پکڑی گئی، وہ پیسہ پاکستان میں آیا، اور بدقسمتی دیکھیں گے اس وقت ملک میں عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان نے ملک ریاض سے فرا گوگی کے ذریعے اور یہ جو شہزاد اکبر تھا مبینہ طور پہ ان سب لوگوں کے ذریعے ایک ڈیل کی۔ اس ڈیل کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بند لفافے میں کابینہ سے منظوری لی، اور یہ جو پیسہ تھا وہ ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا گیا جہاں پہ انہوں نے 460 ارب روپیہ جمع کروانا تھا، لیکن یہ پیسہ تو تھا حکومت پاکستان کا، پاکستان کے غریب عوام کا، لیکن ان کو نہیں ملا۔ یہ جناب پیسہ گھوم گھما کے ملک ریاض کے پاس چلا گیا، لیکن ایسے نہیں گیا،
ملک ریاض نے بھی اس کے اگینسٹ اس وقت کی حکومت کو، اس وقت کے وزیر اعظم کو فائدہ دیا. وہ 5 کیرات ہیرے کی انگوٹھیاں تو آپ کو یاد ہوں گی نا، لیکن صرف ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں لی گئیں، بلکہ سر یہ سینکڑوں کنال اراضی لی گئی اور کہا گیا جی ہم نے یہاں پہ القادر یونیورسٹی بنائی ہے. آج کے دن تک اس القادر یونیورسٹی میں، یہ ذرا بتائیں تحریک انصاف والو، آپ ماشاءاللہ صرف اسی طرف اپنی توجہ نہ لگاؤ یار، ذرا مثبت سوچ کی طرف بھی آؤ نا. آپ تھوڑا سا ذرا چیک کریں یہ القادر یونیورسٹی میں کتنے اس وقت طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، اس کی فیکلٹی کتنے ممبرز ہیں، کیا کلاسز لی جا رہی ہیں، کلاسز ہیں بھی یا تالے لگے ہوئے نے، ذرا چیک کر لیں. اس پراپرٹی کا اونر کون ہے، یہ جو ٹرسٹ بنا تھا اس کے ٹرسٹی کون ہے، جب یہ ٹرسٹ قائم کیا گیا تو اس میں بابر اوان کا کیا کردار تھا، اور کیا آج بھی بابر اوان اس کے ٹرسٹیز میں شامل ہے، اس کو بھی ذرا چیک کریں یار. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کلٹ کا حصہ بن کے آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے بس فرقہ پرستی کرتے جائیں. یار تھوڑا سا عقل سے کام لیں، ذرا چیک کریں اس کو. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یار، لیکن آپ ضرور چیک کیجئے گا، آپ بتائیے گا بھی کہ کیا القادر یونیورسٹی میں اس وقت کلاسز چل رہی ہیں، اس کے کوئی فارغ التحصیل ہیں، کیا پاکستان میں یہ جو مذہبی ٹچ دیے گئے، کیا ان مذہبی ٹچ کے نیچے کوئی حقیقت، کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تھی، یا صرف لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی. تو خیر یہ ضرور بتائیے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس القادر یونیورسٹی والا جو کیس تھا، القادر کرپشن کیس، اس میں چونکہ احتساب عدالت میں یہ کیس تھا، لیکن احتساب عدالت اسلام آباد میں ایک ہی تھی، جس کے جج محمد بشیر صاحب تھے، وہی محمد بشیر جنہوں نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ دیا. لیکن وہ بیمار بھی تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی. انہوں نے درخواست دی کہ ان کی ریٹائرمنٹ تک ان کی رخصت لیو منظور کر لی. لو جی انہوں نے چھٹی ہوگی سی منظور، وہ چلے گئے. اب چونکہ اسلام آباد میں کوئی احتساب عدالت کا جج نہیں تھا تو عمران خان کے خلاف کیس جو ہے اس پر کسی قسم کی کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی تھی. لیکن اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج کا تقرر کر دیا گیا ہے. ناصر جوید رانا صاحب جو ہیں وہ احتساب عدالت کے جج مقرر کیے گئے ہیں، اور عمران خان کے خلاف القادر کرپشن کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. اور ممکنہ طور پہ آج جو نئے جج ہیں جناب ناصر جوید رانا صاحب، یہ اڈیالہ جیل جائیں گے. لیکن کیس کی سماعت کا آغاز مجھے لگ رہا ہے کہ نئے سرے سے، زیرو سے سٹارٹ ہوگا. ظاہر نیا جج ہے تو پھر نئے سرے سے کیس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. لیکن سر کاروائی آگے بڑھے گی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ اس کیس میں عمران خان، بشرا بی بی، شہزاد اکبر، ملک ریاض، علی ریاض ان کے صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح زلفی بخاری، فرح گوگی اور مصطفیٰ نسیم یہ وکیل تھے. یہ کوئی 7-8 لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی آگے بڑھے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب احتساب عدالت میں اس ریفرنس پر بھی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے جی پہلے تو جو فیصلے آئے ان کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی وہ کوئی اچھی نہیں تھی. اب دیکھیں کہ یہ پروسیس کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ ایک قانونی پیرائے میں آگے لے کے چلتے ہیں کہ اسی طرح سے جو 4-6 گھنٹے کی سماعت کی یا 14-14 گھنٹے کی سماعت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں پانی ہیں. تو لہٰذا یہ اب معاملہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. لیکن سجیشن یہ ہے کہ ذرا سر دھیان نال ویسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی یار دیکھو کی کرن دینے. یہ ضروری ہے. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.